नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम। पारा नंबर 9 सूरह अनफाल, रुकू नंबर 4, आयत नंबर 34, 35, 36 और 37। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, और इनका क्या इस्तिहक़ाक़ है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब न दे। वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, और वह तो रोकते हैं मस्जिद हराम से। वमा कानू औलियाअहु, और वह तो इसके इख्तियार वाले नहीं। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, इसके इख्तियार वाले तो वही है जो परहेजगार है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअन व तस्दिया, और इनके नमाज नहीं थे बैतुल्लाह के पास मगर सीटियाँ और तालियाँ। फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, पस चखो अज़ाब इस वजह से कि तुम कुफ्र करते थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, तहक़ीक़ के साथ जिन लोगों ने कुफ्र किया है, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो खर्च करते हैं अपने अम्वाल को, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के राह से रोके। फसयुनफ़िक़ूनहा, पस ये लोग अभी अपने मालों को खर्च करेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर ये माल इनके हक में हसरत बन जाएगी। सुम्मा युग़लबून, फिर ये लोग मग़लूब होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे। लियमीज़ल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यब, ताकि जुदा कर दे अल्लाह पाक नापाक को पाक से। वयजअलल खबीथ बअदहु अला बअदिन, और रख दे नापाक को एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। फयरकुमहु जमीआ, फिर इसको ढेर कर दे इकट्ठा। फयजअलहु फी जहन्नम, फिर डाल देंगे इसको जहन्नम में। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान में है। गुज़श्ता आयतों में ये बतलाया गया कि मुशरिकीन मक्का अपने कुफर इनाद के वजह से अगरचे अजाब के मुस्तहिक है और ज़रूर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा में मौजूद होना और कमज़ोर मुसलमानों की वजह से, उनके मौजूदगी की वजह से आम अजाब नाजिल नहीं हुआ। और एक वजह ये भी थी कि अहले मक्का अहले इस्तिग़फ़ार थे। अब आयत मज़कूरा आयत नंबर 34 में ये बतलाया कि रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ुआफ़ाए मुस्लिमीन की रियायत की वजह से अगरचे अज़ाब टल गया, लेकिन ये लोग जो अज़ाब के मुस्तहिक है अपने कुफ्र और इनाद की वजह से, और ये लोग ऐसे जराइम में मुलव्वस है जिनके वजह से इन पर अज़ाब आना चाहिए।
تو مذکورہ آیاتوں میں ان بدبختوں کے جرائم کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا پہلا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو، مسلمانوں کو عبادت سے روکتے تھے۔ جرم نمبر 2 ان کا یہ تھا کہ یہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ مسجد حرام کے ہم متولی ہے، جس کو چاہے عبادت کی اجازت دے اور جس کو چاہے عبادت کی اجازت نہ دے، حالانکہ کافر کسی مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ متولی کو یہ حق حاصل نہیں کہ جس کو چاہے مسجد سے روک دے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، چند خاص صورتوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ آپ کسی کو مسجد سے روک دے، یہ تو ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ البتہ چند صورتیں جہاں مسجد کی بے حرمتی ہے یا نمازیوں کو تکلیف کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں میں ان کو روکنا وہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، لیکن کسی متولی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی نمازی کو مسجد سے روک دے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ میں ہا ضمیر اگر مسجد کو راجع ہے تو معنی یہ ہوگا کہ مسجد کے متولی تو دیندار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان اولیاؤہ میں ہو ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے ولی صرف اور صرف متقین اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ان لوگوں کا 35 میں ان لوگوں کا کفار کا تیسرے جرم کا ذکر ہے کہ کفر و عناد میں، شرک میں مبتلا تو تھے، لیکن یہ بدبخت اپنے جس فعل کو نماز کا نام دیتے تھے وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ منہ سے سیٹیاں بجاتے تھے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان ان افعال کو عبادت یا نام یا نماز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اور اس لیے آیات کے آخر میں فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ رب کا عذاب، اللہ کا عذاب ابھی چکو۔ اور عذاب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو جاؤ۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان پر عذاب نازل ہوا مسلمانوں کی شکل و صورت میں۔ اور آیت نمبر 36 میں کفار مکہ کی چوتھی جرم کا بیان ہے کہ یہ بدبخت مسلمانوں کے خلاف مال و دولت جمع کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، مگر انجام ان کا یہ ہے کہ وہ مال بے ہاتھ سے گیا اور حصول مقصد میں بدترین ذلت سے یہ بدبخت لوگ دوچار ہوئے۔ محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست خوردہ کفار جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے غزوہ بدر میں قتل ہوئے تھے وہ لوگ تجارتی قافلہ کے امیر سیدنا ابو سفیان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ یہ جنگ تمہارے قافلہ کی تحفظ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جس کے وجہ سے ہمارا کافی مالی اور جانی نقصان ہوا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم تجارتی کمپنی سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے انتقام لے سکیں۔
ابو سفیان نے ایک بڑے رقم کی منظوری دے دی جس کو غزوہ احد میں خرچ کیا، تو قرآن کریم نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ وہ لوگ جو کافر ہے اپنے ماحول میں اپنے اموال کو اس کام کے لیے مسلمانوں کی مخالفت میں اسلام کی ضد پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکیں۔ پس ان لوگوں کو یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اسلام مخالف سرگرمیوں میں صرف کرتے ہیں، ان کو حسرت ہوگی اور انجام کار یہ ہوں گے کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ احد میں ٹھیک یہ صورت پیدا ہوئی اور مال جمع کر کر کے حسرت بھی ہوئی، مغلوب بھی ہوئی بالآخر۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کو غزوہ بدر کے اخراجات پر محمول کر دیا ہے کہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا، جو لشکر کی تیاری تھی، مکہ کے 12 سرداروں نے اپنا ذمہ لیا تھا اور اس لشکر کو بہترین تلوار، گھوڑے، نیزے وغیرہ اسلحہ ان کو دیا، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں کا حشر جو ہے جہنم کی طرف ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں مذکورہ واقعات کے کچھ بیان کی وجوہات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، ان کو حسرت، ندامت، ذلت، شرمندگی ہوگی، اور فائدہ یہ ہوا تھا کہ اللہ گندی چیز اور پاک صاف ستھری چیز میں فرق ظاہر کر دے۔ لفظ خبیث اور لفظ طیب دونوں متضاد اور مقابل الفاظ ہیں۔ اس مقام پر خبیث سے کافروں کے اموال خبیثہ اور طیب سے مراد مسلمانوں کے اموال طیبہ مراد ہے۔ اب جو طیب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پاک صاف ستھرا مال ہے، اور ان کفار کا جو مال ہے وہ خبیث ہے، گندا ہے۔ اب جب مال گندا ہے تو خبیث ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کا مال بھی گیا اور حیات بھی چلے گئی، جان بھی چلے گئی، نہیں در کے رہے نو در کے رہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس مال تو تھوڑا ہے اور تھوڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال بھی حلال ہے، پاک بھی ہے، اور پھر خرچ کرنے میں اجر بھی ملتی ہے، فضیلت بھی حاصل ہے، جان نثارے پر بھی شہادت ملتی ہے، اور مزید مالی غنیمت بھی ہاتھ آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمائے وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، یعنی اللہ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دیتے ہیں، سب جمع کر دیں گے جہنم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح اعمال اخلاق میں بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے، ایک برا آدمی دوسرے برا آدمی کو کھینچتا ہے۔ صحبت صالح ترا الجنس یمیل الی الجنس، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز و باز۔ بدعمل کا دوست بدعمل ہوتا ہے، نیک عمل نہیں ہوتا۔ تو ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے، اور ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو کھینچتا ہے، اور پھر ان اموال خبیثہ کے، گندے اموال کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کے کچھ نتائج بھی ہوتے ہیں۔ تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ آخرت میں تمام اموال خبیثہ کو جہنم میں جمع فرما دیں گے، اور یہ مال والے یقیناً بڑے خسارے میں ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس جگہ خبیث اور طیب کو عام قرار دیا ہے، یعنی ناپاک اور پاک سے مراد مرد مومن ہے اور ناپاک سے مراد کافر ہے۔ اس صورت میں معنی اور مطلب یہ ہوگا
کہ حالات مذکورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز اور فرق آ جائے. مومنین جنت میں داخل ہو، کافرین جہنم میں داخل ہو. بہرحال خبیث مال ہو، خبیث جان ہو، خبیث خبیث ہوتا ہے، ناپاک ناپاک ہوتا ہے، گندگی گندگی ہوتی ہے، اور گندگی کے اثرات پھیل جاتی ہے، اور بدبو کی شکل میں، کفر کی شکل میں، ارتداد کی شکل میں، شرک اور گناہوں کی شکل میں. اور پاک مال پاک ہوتا ہے، پاک جان ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناپاک پسند نہیں اور پاک پسند ہے. اللہ کو ناپاکی ناپسند ہے، اللہ پاک کو پاکی پسند ہے. اور وہ جس شکل میں وہ ایمان ہے. الطہور شطر الایمان. اور اللہ کو ایمان پسند ہے، اللہ پر اعتقاد پسند ہے، اللہ پر یقین پسند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.